अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने तीसरा जुज़ किया था। उसमें से कुछ पैगामात को एक बार फिर तज़कीर के तौर पर लेते हैं, एक रिकैप करते हुए फिर इंशाअल्लाह आज के जुज़ की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं सूरह बकरा की आया नंबर 269, वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। जिसको हिकमत मिल गई समझे उसे खजाना मिल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क दो आदमियों पर जायज़ है। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो उसको राह हक में खर्च करता है, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने हिकमत दी तो वो उसके मुताबिक फैसले करता है और दूसरों को भी उसकी तालीम देता है। हम देखें इससे पहले जो 269 से पहले वाली जितनी आयत थी, कुछ आयत उसमें जो है ऊपर खर्च करने के मुतालिक बात हो रही थी, उसके बीच में ये हिकमत की आयत आ रही, इसलिए कि खर्च करने में भी हिकमत है। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हुए, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपना सारा माल, जो भी पैसा है, सारा का सारा मैं चाहता हूँ अल्लाह की राह में सदका कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। आपने फरमाया, औलाद को फकीर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। यानी ऐसा बुख्ल ना करे इंसान की पैसे में जान अटकी रहे, और न ऐसा खर्च करे कि कल खुद ही मोहताज होकर बैठ जाए, दूसरों के आगे हाथ फैलाने लग जाए, यानी ज़कात सदक़े पे भी डिपेंडेंट हो जाए, तो ये भी नहीं। तो खर्च में भी हिकमत चाहिए। हिकमत के और भी बहुत से वसी माना है, हम लोग इंशाल्लाह आगे जब सूरत लुक़मान पढ़ेंगे तो उस पर बात होगी। हिकमत एक सलीम फितरत इंसान के अंदर होती है, फितरत सलीम होती है, ये अल्लाह की तरफ से एक अतिया होती है, कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड होती है। बाज़ लोगों को अल्लाह हिकमत अता करता है, और जहां भी हिकमत वाले होते हैं वहां मसाइल हल होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक हकीम इंसान माशरे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक तो ये कि उसकी फितरत बहुत सलीम होती है, बिल्कुल काम होता है, पुरसुकून होता है, और ईक्यू होता है उसके अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहाँ बोलना है और क्या बोलना है और कब बोलना है। हमें पता चल गया है कि बात गलत है, अब किस वक्त मैं कहूं कि ये बात गलत है, ये है हिकमत। तो वक्त का अंदाजा लगाना, माहौल को देखना, दूसरों के बारे में हसासियत होती है, जो मुंह में आया बोलते नहीं चले जाते। जैसे किसी ने कहा है ना कि इट्स वेरी इजी टू बी करेक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी काइंड। तो सही होना अपनी जगह और नर्म होना ये एक और एंगल है अपनी जगह। ये है दरअसल हिकमत कि कहाँ मुझको नरमी का मुजाहरा करना है, कहाँ सख्ती का, क्या बोलना है, कब बोलना है। अल्लाह से हिकमत मांगनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, रब्बि हबली हिकमन वलियक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा, मुझको सालिहीन का साथ अता फरमा। और हिकमत में और क्या है, जज्बात पर काबू, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए कि ठहराव होता है, एकदम नहीं भड़क जाते। सही इल्म का होना और सही इल्म को सही जगह अप्लाई करना है ना, तो अंजाम पे नजर रखना और फिर काम को शुरू करना। तो जहां हिकमत वाले लोग होते हैं वहां जहनी तौर पर लोग पुरसुकून होते हैं। जिनमें हिकमत नहीं होती, बाज दफा बुढ़ापा आ जाता है, हम देखें बुजुर्गी नहीं आती। उम्र के साथ भी हिकमत आनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिकमत अता फरमा। हर बूढ़ा जो है बुजुर्ग नहीं होता, अल्लाह हमें बुजुर्ग बनाए, और बुजुर्गी आती है हिकमत के साथ, और ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जिसे हिकमत दे दी गई उसे खैर कसीर दे दिया गया। ये अल्लाह ताला का अतिया है, और कमाई भी जा सकती है। कैसे, शुरुआत कैसे करें? कम बोलने से। कहते हैं मन समता न जा, तो बेफायदा बातें ना करें, फिर हम देखें कैसे अंदर से ठहराव आएगा। और दूसरे ये कि रिएक्शन न दिया करें फौरन, पहले रुकें, थोड़ा सोचें, अंजाम पर नजर रखकर अमल करना, ये बहुत हिकमत वाली बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखते हैं सूरत आल इमरान की आया नंबर 8। ये एक दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। कि मोमिन जो है वो खतरात से, मुश्किलात से बचने के लिए सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आता है। सिर्फ अपने ईमान पर भरोसा नहीं करता कि मैं कहाँ हिदायत पर आ जाने के बाद फिर सकता हूँ। इसका तर्जुमा क्या है इस दुआ का, ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को न फेर जबकि तू हमको हिदायत दे चुका, और हमको अपने पास से रहमत दे, बेशक तू ही सब कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर यही है कि जैसे हमको अपने ऊपर इतना भरोसा, अपने ईमान पर इतना भरोसा होता है, तो नहीं, हमें अपने ईमान पर भरोसा नहीं है ना, कि हम ये हो जाता है कि कहाँ मैं हिदायत आ जाने के बाद फिर सकती हूँ ना। हम अक्सर देखें, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे लोगों का तारीख में जिक्र हम देखते हैं, शुरू में बिल्कुल सीधे रास्ते पर थे और फिर मशहूर होने लग गए, लोग उनकी अक्ल की तारीफें करने लग गए,
اپنی عقل پر غرور کہیں دل میں آ گیا اور پھر کہاں سے کہاں جا پڑے، کیسے کیسے بھٹکے ہیں ایک سے ایک عقل مند۔ عقل نہیں بچاتی، علم نہیں بچاتا، صرف اور صرف اللہ بچاتا ہے۔ جیسے ایک روایت ملتی ہے نا کہ کسی عالم سے شیطان نے آ کر کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، تو عالم نے کہا کہ علم کہاں بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ ہم دیکھیں عالم کے پاس جو شیطان آیا وہ بھی علم والا، تو وہ اسی علم کے راستے سے ہی آیا۔ تو عقل پر بھروسہ نہ ہو، اللہ سے دعا کہ اللہ تو ہمارے دلوں کی حفاظت کر لے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا۔ ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، حقیقی فیاض تو اللہ تو ہی ہے، تو ہی دینے والا ہے مالک۔ اسی سورۃ آل عمران کی آیا نمبر 77 دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یعنی رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ آخرت میں نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے، سزا ہے۔ اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے عبداللہ بن اوفر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان لا کر رکھ دیا اور پھر یہ قسم کھائی کہ میں نے یہ سامان اتنے پیسوں میں خریدا ہے، حالانکہ اس نے اتنے پیسے میں نہیں خریدا تھا اس کو۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیں یہی کچھ ہوتا ہے نا بازاروں میں، اگر ہم دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ سامان ہم کو زیادہ قیمت کا لگ رہا ہے، آپ تھوڑا کم کر دیں، تو وہ سامنے سے پھر کہتا ہے اللہ کی قسم یہ اتنے کا تو ہماری خرید بھی نہیں ہے نا، ایسے اس ٹائپ کے کچھ الفاظ وہ لوگ بولتے ہیں۔ تو ہم سمجھیں اس آیا میں انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر 4 پیسوں کے لیے اللہ کا نام لیا اور جھوٹی قسم اللہ کی کھائی۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پکی قسم کھائی تاکہ اس سے مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت غصہ ہوگا، اور جھوٹی قسم کھا کر سودا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کاروبار میں امانت داری اور ایمانداری کی تلقین کی ہے۔ حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس کا جس میں کہ امانت نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، کوئی دین نہیں اس کا جس میں کہ عہد کی پابندی نہیں، کہ وعدہ کر کے قسم کھائی تھی اور پورا نہ کیا۔ میرے استاد کہتے تھے کہ جمعہ کے خطبوں میں ان آیات کو تو بیان کرنا چاہیے، بازاروں میں بیان کرنا چاہیے، مسلموں کو جمع کر کے بیان کرنا چاہیے، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو جمع کریں اور یہ آیت پڑھ کر انہیں سنائیں، سمجھائیں کہ تمہاری تقدیر میں جو ہے وہ ملے گا، جھوٹی قسم سے کوئی برکت نہیں آتی، کچھ زیادہ نہیں حاصل کر لیں گے اوروں کو دھوکہ دے کر۔ الحمدللہ۔ اب بڑھتے ہیں آج کے جز نمبر 4 کی طرف۔ کیا چیز ہمارے کام آئے گی، ہم کس چیز کی فکر کریں؟ اس چیز سے 4تھا جز شروع ہو رہا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم رضا الہی کو نہیں پہنچ سکتے، تم اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ یہ کنڈیشنل ہے۔ ترجمہ ہے تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ بہت تاکیدی انداز میں جز شروع ہو رہا ہے۔ اس خوبصورت آیت میں خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے اور ضمنی طور پر مسلمان بھی مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء اور عوام سب اس غلط فہمی میں تھے کہ وہ نیکی اور فلاح صرف دین کی ظاہری رسموں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور انہیں زبردستی کا یہ زوم بھی تھا کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی امت ہیں۔ تو ان کی اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ فلاح بغیر قربانی کے نہیں مل سکتی، محبوب چیزوں کی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ضروری ہے۔ بر یہاں پہ کہ لن تنالوا البر، بر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے نیکی، نیکی کی روح، یعنی سچی والی نیکی، کوئی ایسی شراب والی نیکی نہیں جس کو ہم نیکی اپنے سے سمجھ لیں، نہیں، حقیقی نیکی۔ تو فرمایا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم حقیقی نیکی نہیں پا سکتے، مکمل سلامتی تم کو نہیں مل سکتی، تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے معنی یہ بر کے معنی میں آ رہی ہیں کہ اللہ کی رحمت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں بہت پیاری ہیں، جو تمہیں بہت محبوب ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہمیں محبوب ہیں؟
جب ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں گے تو نفس پر ذرا بھاری لگے گا، ذرا سا دل پر پتھر رکھنا ہوگا۔ تو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ ہم صرف ردی یا دل سے اترا ہوا مال نہ دیں، وہ بھی دیں جو ہمیں محبوب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمان معاشی تنگ دستی کا شکار تھے، پیسے کی کمی تھی، تو یہاں پر ضمناً صدا دی گئی مسلمانوں کو کہ اللہ کی پکار پر خرچ کرو، اپنی انفرادی پسند کو اجتماعی فائدے کے لیے قربان کر دو، ذاتی ضروریات کو قابو کر کے دین کی ضروریات کو فوقیت دو۔ دین کو ضرورت ہے، دین پکار رہا ہے، اپنی ضرورت کم کر لو، دین کو دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دین مضبوط ہوگا اور معاشرے کے جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات ہیں ان تک وہ پیسہ پہنچ جائے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں مومنوں کو فائدہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب انصاریوں میں سب سے زیادہ کھجور کے درخت رکھتے تھے، بہت پیسے والے تھے، ان کو اپنا ایک باغ بہت پسند تھا، اس میں کنواں تھا اور یہ جو تھا باغ جو تھا مسجد کے سامنے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس کنویں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ساری جائیداد میں سے مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں، اس کو میں اللہ کے پاس خزانے کے طور پر رکھواتا ہوں، اس کا ثواب اللہ سے چاہتا ہوں۔ اب آپ جس کام میں چاہیں اس کو صرف کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ شاباش، یہ تو مطلب آخر فنا ہی ہونے والا مال ہے، فنا ہونے والا ہے، میں نے تیری بات سنی تو یہ مال اپنے غریب رشتہ داروں کو بانٹ دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب یا رسول اللہ۔ پھر انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں یا چچا کی اولاد کو تقسیم کر دیا۔ اس میں ہم دیکھیں نیکی کی روح کیا ہے، ایک تو اللہ کے لیے کیا اور جہاں اللہ کے رسول نے کہا وہاں کر دیا۔ پھر دیکھیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ گھوڑا لیا اور انہی کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا۔ اس پر وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ کیا میرا صدقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، میرے ہی بیٹے کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ ہم صحابہ کی احساس ذمہ داری دیکھیں کہ بچ جانے پر پریشان ہو جاتے تھے کہ واپس میرے ہی بیٹے کے پاس آ گیا، کیوں آ گیا؟ کیا اللہ نے قبول نہیں کیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا؟ اپنے خلوص پر ہی ان کو شک ہونے لگتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ نہیں، اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خالص نیکی کا جو صلہ ہے دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنی ملکیت کی عزیز ترین چیزیں، بہترین وقت، صلاحیت، طاقت، علم اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا کھلے دل سے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 93 اور 94۔ کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ ان دو آیتوں کو ہم پچھلی ہی آیتوں سے جوڑ کر دیکھیں۔ پچھلی آیت میں کیا ہم پڑھ رہے تھے کہ جو تمہیں پسند ہے نا اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ تو اسلام کی شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ اپنی محبوب چیز دے دینا نا۔ جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں نیکی کا کیا معیار تھا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو اسرائیل کا لفظ ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو کوئی یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، اونٹ اور خرگوش بھی کچھ روایت میں آتا ہے، تو انہوں نے شاید کوئی نظر مانی تھی، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری ہوئی تھی تو انہوں نے صحت کے لیے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے صحت دے دی تو میں پسندیدہ چیز چھوڑنا تھا ان کی شریعت میں، تو کہ میں اپنی پسندیدہ چیز جو ہے میں گوشت چھوڑ دوں گا، اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی تو انہوں نے اپنی نظر پوری کی، اونٹ کا گوشت انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا، یعنی خود سے فقہ بنا لی، حرام کر لیا۔ تو یہی ہے کہ جو پھر اس کے بعد جب نبی اکرم آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سے پابندی ہٹائی تو پھر یہ اعتراض کرنے لگ گئے یہود کہ مطلب جو چیز اگر اسلام اللہ کا آیا ہوا دین ہے تو جو اس میں جو پہلا والا جو دین ہمارا جو دین ہے اور اسلام سیم ہے تو وہی چیز حلال حرام میں کیوں فرق ہو رہا ہے؟ تو پھر یہی ہے کہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ حرم اسرائیل علی نفسہ ہی کہ یعقوب نے اپنی مرضی سے یہ پابندی خود پر لگائی تھی، تو یہ آیت جو ہے اس کو واضح کر رہی۔ پھر آگے ہے کہ قل فأتوا بالتوراۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو پھر تورات
کی کوئی عبارت پڑھو، کوئی لے کر کے آؤ، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چیلنج کیا کہ اگر تورات میں ہو تو پھر لا کر دکھاؤ۔ آگے ہے آیہ نمبر 94 کہ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تمہیں تو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد تو ایک اللہ کی بندگی ہے۔ تم اس دین میں اپنے علماؤں کو شامل کر رہے ہو، فقہی مسائل تمہارے علماؤں کی مشگافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک اللہ پرست تھا۔ آگے دیکھیں پھر ہے کہ ان اول بیتن، کہ بے شک سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہودیوں کا دوسرا اعتراض قبلے کو لے کر تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، تو فرمایا کہ ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، پھر اس کے کئی سو سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو اور کعبہ کو قبلہ مانو۔ پھر یہ جو آیت ہے فیہ آیاتن، کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اوپر ہے ہدی للعالمین، ہے نا، ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم اسلام کی ساری نشانیاں موجود ہیں، بیت اللہ موجود ہے، صفا اور مروہ موجود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے۔ یہ سب سلسلہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان میں جا کر جڑتا ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مطلب کہ جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب بے انتہا بدامنی کی حالت میں مبتلا تھا، مگر اس کے باوجود کعبہ اور کعبہ کے ارد گرد کا حصہ ایسا تھا جہاں امن قائم تھا۔ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ 4 مہینے مکمل امن رہتا۔ ابرہہ کا حال بھی لوگوں نے دیکھا تھا، کیا ہوا تھا جب اس نے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ساری کھلی نشانیاں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ حرم کا یہ احترام تھا کہ جانی دشمن بھی اگر اس میں پناہ لے لیتا تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اپنے باپ کے دشمن کو عرب چھوڑتے ہی نہیں تھے، باپ کے دشمن نے بھی اگر کعبہ میں پناہ لے لی تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے۔ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اکا دکا ہی کچھ سننے میں آتا ہے، باقی سب امن ہی امن ہے۔ پھر آگے ہے کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راست راہ ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ پھر آگے ہے یہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر وقت خطرہ ہے کہ کہیں شیطان ہمارا ایمان نہ اچک لے اور کہیں اسی وقت فرشتہ روح نہ نکال لے۔ جب ہمیں اللہ کا پیغام مل چکا تو ہماری ہر لمحہ کی فکر یہ ہو کہ ہمیں ہمارے دین سے کوئی پھیرنے نہ پائے۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اسے سیدھے راستے کی رہنمائی نصیب ہو گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کا تقاتے ہی اللہ کا حق کیسے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کا تقاتے ہی کا مطلب ہے مستطاعتم، کہ اللہ سے اپنی بھرپور کوشش بھر تم ڈرو۔ تو وہی فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنی استطاعت بھر تم ڈر سکتے ہو پوری کوشش کرو، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ پھر آگے ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی اللہ کا کلام، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ،
یہ قرآن مجید حبل اللہ ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، یعنی اللہ کے کلام میں اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی اے مومنو، تمہاری نظر میں دین کی اصل اہمیت ہونی چاہیے، تم سب اسی رسی سے بندھ کر مضبوط امت بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، تمہارا مقصد حیات اقامت دین ہو، اسی کی سربلندی کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہو، تمہارا سارا زور اور تاکید اللہ سے تقوی حاصل کرنے میں ہو، تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے میں ہو، اللہ کی سزا سے بچنے کی تدبیر کرنے میں ہو، اور مرتے دم تک بس یہی فکر ہو کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہی تو صراط مستقیم ہے، تبھی باہمی اتفاق پیدا ہوگا، ورنہ اگر دوسری چیزوں پر زور دیا جائے تو آپسی اختلاف کی وہ برائی پیدا ہو جائے گی جو لوگوں کو جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی گروہ میں تفرقہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو یہ آگے کہا ہے پھر وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے دل جوڑ دیے اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام سے پہلے عرب میں جو قبائلی نظام تھا اس میں نفرت اور عداوت کی وجہ سے آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پر تل جاتے اور یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب ان کا بدلہ، اب ان کا بدلہ، بدلے پر بدلہ۔ بکر اور تغلب دو قبیلے تھے، ان میں جو جنگ شروع ہوئی تو 50 سال تک چلتی رہی، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ یہی حال مدینے میں بھی دو قبیلے جو اوس اور خزرج کے تھے ان میں بھی یہی تھا، دونوں عرب قبیلے تھے مگر آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس کی لڑائیوں نے ان کو کمزور کر دیا تھا۔ جنگ کی اسی آگ میں وہ جل کر نیست و نابود ہو جاتے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے گڑھے کے کنارے ہونے سے تشبیہ دیا ہے کہ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسلام نے ایسا ان کا تزکیہ کیا کہ وہ ایسے رہنے لگ گئے جیسے کہ وہ خونی رشتہ دار ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر اسلام میں آدمی اپنا ہی وفادار رہتا ہے اور اسلام میں صرف ایک اللہ کا وفادار رہتا ہے۔ جس سوسائٹی میں سارے لوگ ایک اللہ کے وفادار ہو جائیں تو سب کا رخ ایک مرکز کی طرف ہو جاتا ہے، سب ایک رسی سے بندھ جاتے ہیں، آپسی اختلاف اور ٹکراؤ پھر جنم نہیں لیتے۔ آگے ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تم میں ایک گروہ یعنی مسلم امت میں ایک گروہ ہو جو دعوت الی الخیر کا کام کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ یہ آیت بیک وقت دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ایک یہ کہ مسلم امت میں کوئی گروہ خاص ہو اور پھر دوسرا عام ہو۔ خاص کے کرنے کا کام کیا ہے؟ دعوت الی الخیر، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، خیر کی دعوت دینا۔ خیر کی دعوت قرآن کے لحاظ سے سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ تو وہ خاص گروپ کیا کرے گا؟ یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے گا، کیونکہ قرآن سے کٹنے کی وجہ سے گمراہی ہے۔ پھر اور کیا کام ہے اس کا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی معاشرے میں بے حس اور مردہ ہو کر نہیں رہے۔ یعنی اس خاص گروہ کے اندر یہ روح ہونی چاہیے کہ پوری مسلم امت کے اندر برائی کو برداشت ہی نہ کرے۔ وہ خاص گروہ نیکی اور بھلائی کے لیے تڑپنے والا ہو، وہ پوری مسلم امت کی راہ روی کے فکر میں ہو، وہ نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے لوگوں کو اکسائے اور برائی سے دور رہنے کی ہدایت کرے۔ اس خاص گروہ سے مراد ایسے لوگ جو شریعت کے علم کے ماہر ہوں، دعوت کے آداب سے واقف ہوں، علماء مراد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل کی کامیابی کے لیے باقی ساری امت کے جو عام لوگ ہیں ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم سب کو ان خاص لوگوں کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں ان کی بات ماننی ہوگی، ہمیں اپنے کو ان خاص دینی ذمہ داروں کے حوالے کرنا ہوگا۔ سمع اور اطاعت کی اس فضا ہی میں کوئی سوسائٹی پھر پروان چڑھتی ہے۔ جس مسلم گروہ میں یہ تقسیم یعنی خاص اور عام کی ہو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ خاص کے اندر یہ روح ہمیشہ زندہ ہو کہ وہ اللہ کی عظمتوں کے نقیب اور آخرت کے منذر و مبشر ہیں، یعنی ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو اس طرح دونوں گروہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹنے سے بچ جائیں گے۔ اتحاد اور اتفاق عام صفت ہو جائے گی۔ اتحاد اور اتفاق سے بڑی طاقت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ پھر باہری مخالفت کا سامنا آسان ہو جائے گا، پھر پہاڑ جیسی اس مضبوط امت پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ آگے ہے آیت، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے مسلم امت کو اتحاد اور یکجہتی کا سبق دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کی اساس کو چھوڑ کر فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیے، پھر فضول اور لایانی باتوں پر جھگڑنے لگ گئے اور اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ اللہ نے ان کے سپرد کیا کیا تھا۔
تو افتراق نہیں ہو سکتا، فرقے نہیں بن سکتے۔ ہاں اختلاف کی گنجائش ہے کہ آپ کی سمجھ یہ ہے، ہماری سمجھ یہ ہے، آپ بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا جز سمجھتے میں نہیں سمجھتا، قرآن حدیث کے دلائل آپ کے پاس بھی ہیں میرے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے عمل کیجئے، ہم اپنے حساب سے، لیکن اس اختلاف سے یہ ہو جائے کہ آپ اور ہیں ہم اور ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، فرقہ بندی نہیں۔ منفیات ایک ہیں، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کتنی چیزیں کامن ہیں، کیا ان کو کامن چیزوں، کیا ان ساری کامن چیزوں کو فیکٹر بنا کر ایک ہم نہیں ہو سکتے؟ تو یہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح آیات کے بعد بھی اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب آگے جو کام کریں گے تو دو طرح کا انجام ہوگا۔ آیہ نمبر 106 107، اس دن کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ، یوم یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں کہا جائے گا کہ تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی دعوت الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی، تو حکم ملنے کے بعد بھی تم نے کیوں نہیں ذمہ داری نبھائی؟ یہ بھی تو کفر ہے کہ کوئی کام کہا جائے اور اس کو نہ کیا جائے، تو پھر تو کفر کی سزا ہوتی ہے۔ پھر آگے روشن چہرہ، یہ کن کا ہوگا؟ ان کا جنہوں نے یہ تینوں ذمہ داری نبھائی ہوگی، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ آگے تھا کہ ہم اللہ کی آیات تم پر حق کے ساتھ یعنی ٹھیک سناتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کوئی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ صاف بتاتا ہے کہ کن کاموں پر پکڑ ہوگی، کن کاموں پر بشارت دی جائے گی۔ انذار اور تبشیر رسولوں کے ذریعے کھلے الفاظ میں وقت سے پہلے بتا دیا تاکہ ہر کوئی اس کی سزا سے بچنے کی تدبیر کر سکے۔ اب اگر اس کے بعد بھی لوگ کجروی اختیار کریں تو وہ خود سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ کہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا ہے۔ تم بہترین امت ہو مطلب امت مسلمہ کو خاص مشن کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم بن گئے یا ایک نسل میں پیدا ہونے والے ایک قوم بن گئے یا پھر ایک زبان جاننے والے ایک قوم بن گئے۔ یہ امت ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ اس میں ہر ایک داخل ہو سکتا ہے لیکن مشن کے ساتھ انٹری ہوگی۔ ہم مقصد لوگوں کے مجموعے کو امت کہتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، تم کوئی قوم نہیں ہو، تم امت ہو، تم ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ ہو۔ اور مقصد کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسولوں کا سلسلہ بند، لیکن دنیا بھی باقی ہے، انسان بھی باقی، گمراہی بھی باقی۔ تو اب ہدایت کو بانٹنے کا کام کیسے ہوگا جو رسولوں کے ذریعے ہوتا تھا؟ تو فرمایا اب یہ کام میری امت کرے گی اور اس امت کا نام ہوگا امت مسلمہ، جو نبی کے نقش قدم پر چلے گی اور وہی کام کرے گی جو نبی نے کیا۔ تو اس کی ذمہ داری ہے معروف کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لائیں، اہل کتاب بھی اگر اس طرف آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہدایت کی شادراہ ہے، وہ بھی اس پر آ جائیں تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ منہم المومنون، ان میں سے کچھ واقعی ایمان لانے والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا مشن جب بڑھے گا تو بہت سے یہودی ایمان لائیں گے آپ کی بات پر اور آپ کی بات تسلیم کریں گے، مطلب ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، یعنی مسلم امت اپنا کام جاری رکھے گی تو اسے بھی اچھے اور برے لوگ ملیں گے۔ پھر آگے فرمایا جو فاسق اور فاجر ہیں وہ اگر اسلام قبول نہ بھی کریں تب بھی وہ آپ کا راستہ روک نہیں پائیں گے۔ آگے فرمایا
یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی، کہیں اللہ کی ذمے یا ان انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ یعنی یہ تمہارے مشن کو فیل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی گالی گلوچ دے دے یا کمنٹ پاس کر دیں، یہ بدعہدی کر دی وغیرہ اس طرح کی تو کچھ تھوڑی موڑی حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ سے قتال کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ یہود میں وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ میدان میں آ کر لڑیں، یہ زیادہ سے زیادہ قلعوں میں بند ہو کر لڑیں گے تو قریش وہ آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، لیکن یہود یہ جو ہے پیسے اور حیثیت والے تو ہیں، یہ سازشی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں بزدلی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو مدینہ سے باہر کیا، لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کر پایا لڑنے کی۔ خیبر کا قلعہ پورا کا پورا حوالے کر دیا۔ تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پریشان تو ہمیشہ کریں گے، دل کو کبھی اطمینان ان کی طرف سے نہیں ملے گا، ہمیشہ بدعہدی، بدخیانتی، بددیانتی کریں گے، لیکن میدان میں آ کر مرد مجاہد کی طرح نہیں لڑیں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 112، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ تو وہ نبیوں کو کیسے قتل کر دیتے تھے، اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے وہ ڈھیٹ ہو گئے تھے، چھوٹی چھوٹی نافرمانی کرتے کرتے بڑی بڑی نافرمانی کر بیٹھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صغیرہ گناہ سے بھی بچو ورنہ وہ کبیرہ گناہ کی عادت ڈال دیتا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، چونکہ مدینے کے یہودی بہت خراب تھے، اس میں تو وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہی ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آگے رومن امپائر ہے، یورپ وغیرہ ہے، اس میں عیسائی پادری، راہب وغیرہ ہیں، آپ کا پیغام ان تک جائے گا، پورا کا پورا ملک اسلام قبول کر لے گا۔ سیرت میں ہم نے پڑھا بھی ہے، تو فرمایا کہ اگر ان میں متقی تھے اور ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور وہ ایمان لے آئے تو جو وہ پہلے کرتے تھے ان کا اجر کنٹینیو رہے گا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تقوی چاہیے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مال اور اولاد کی محبت کبھی کبھی وہ کام کروا دیتی ہے جس سے انسان دین سے دور چلا جاتا ہے۔ صرف نمائشی قسم کے کام کر کے انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہے، اس کی پھر آگے وہی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ٹھنڈی ہوا اچانک پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح قیامت کا طوفان ان کے نمائشی کاموں کو بے قیمت کر کے رکھ دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی شدید ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔
اوس اور خزرج والوں کی پرانی دوستی جو تھی وہ یہودیوں سے چلی آ رہی تھی، تو وہ اس دوستی کو نبھانا بھی چاہتے تھے۔ کبھی کبھی جو مسجد نبی میں پلاننگز وغیرہ ہوتی تو ان یہودیوں سے چونکہ دوستی تھی تو شیئر بھی کر دیتے تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، دوستی اپنی جگہ، تمہارا مشن اب الگ ہے، اب تم مشن کے لیے جیو گے، اور تمہارے اس مشن کی جو مخالفت کر رہا ہے اس کو تم دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ رازدار بنانا ہے یا جگری دوستی کرنی ہے تو مسلمانوں سے کرو۔ قد بدت البغضاء یعنی بغض عناد کا مظاہرہ تو ہو چکا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمان خوش ہو رہے تھے تو یہود جو مدینہ میں تھے، جو تمہارے دوست تھے، انہیں بھی تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دبے ہوئے الفاظ میں کہہ رہے تھے نہیں نہیں، یہ کوئی جیت تھوڑی نہ ہے، یہ تو قریش کے ناتجربہ کار لوگوں سے مقابلہ ہو گیا اور تم ان سے جیت گئے، تو مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر ہو، ہم سے مقابلہ پڑے گا تو ہم بتائیں گے کہ مردانگی کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی بغض اور عداوت کی باتیں ان سے نکل چکی ہیں، اب کیا راستہ نکلتا ہے ان سے دوستی کا؟ یہ تو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور ان کے سینے جو چھپائے ہوئے وہ تو اور بھی سخت ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، ان کے سینے جو چھپائے ہوئے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل سے سمجھایا کہ دوست کو دوست سمجھو، دشمن کو دشمن سمجھو۔ مسلمان اتنا بھولا بھالا نہیں ہوتا، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جائے گا، ایک مرتبہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں۔ مومن کی فراست سے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرے، تقویٰ ہو اس میں، اور مشن پر ڈٹا رہے، تو مخالف کی چالیں کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے آگے آیہ 121 سے 6 رکوع تک مسلسل جنگ احد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جنگ احد میں اونچ نیچ بہت ہوئی، کبھی جیت کا ماحول، کبھی ہار کا ماحول۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی فوج میں صبر کی کمی بھی دکھی، اور کچھ ایسی خامیاں بھی ہوئیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمن کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 60 آیات تک پورا سمجھے جنگ احد کا تجزیہ پیش کیا ہے، ایک تبصرہ ہے کہ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایسی سچویشن سامنے آئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں الحمدللہ غزوہ احد کے بارے میں معلوم ہے، تھوڑا سا ایک بار پھر اس وقت کو ہم ذہن میں لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج لے کر قریش سے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریش 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ احد کے مقام پر دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن ان 1000 کی فوج میں سے 300 منافق تھے۔ اس وقت جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو لے کر لوٹ گیا، تو اس سے بے شک مسلمانوں کو ایک دھکا لگا، لیکن باقی مسلمانوں نے حالات کو سنبھال لیا اور جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان جنگ جیت رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک درے پر بٹھا دیا تھا اور تاکید بھی کی تھی کہ تم یہاں سے مت ہلنا۔ اب ان کو کچھ کنفیوژن ہو گیا، کوئی ان کی نیت میں خرابی نہیں تھی، کچھ غلطیاں انسانوں سے ہو سکتی ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، دشمن نے وہیں سے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب یہاں اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو کچھ اسباق سکھا رہے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ یہ تبصرہ ہے۔ ہم سورۃ انفال میں بدر کا ذکر پڑھیں گے، غزوہ بدر کا، لیکن وہاں بہت مختصر ذکر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی انسان کو بہت خوش کر دیتی ہے، تو اسلام کامیابی کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے انسان میں تکبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کامیابی خود بہت بڑا ایمان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اب انشاءاللہ مطلب بہت ہی ڈیٹیل میں کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس واقعے کو سنتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ جو 2 گروہوں نے ارادہ کیا، تو کون ہے کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تو مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب بے چینی پھیل گئی۔ 2 قبیلے تھے جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ دیکھیں، دل میں خیال آ سکتا ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کیا دل میں ڈر بھی آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، ڈر بھی آ سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو، اس اندیشے کو ایسا دور کر دے گا کہ وہ خیال کی حد تک آ کر واپس چلا جائے گا۔ سچے دل سے انہوں نے ہدایت مانگی تھی نا اب تک، تو عین آزمائش کے وقت ہدایت تو آئے گی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ پھر بڑے بڑے صحابہ سامنے آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تھام لیا، انہوں نے سمجھایا تو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تھام لیا۔
پھر آگے ترجمہ ہے کہ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یعنی جب اس طرح کبھی دل چھوٹے ہو تو انسان اپنی پچھلی کسی کامیابی کو یاد کر لے، انشاءاللہ اس سے پھر اس کو کانفیڈنس آ جائے گا۔ پھر آگے ہے یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ آ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دشمنوں کی تعداد کو دیکھا اور اپنی تعداد میں سے لوگوں کو گھٹتے دیکھا تو ان کے دل ٹوٹنے لگ گئے۔ تو پھر یہی آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس وقت بھی دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے اسی وقت تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ جو گنتی ہے یہ صرف تسلی کے لیے، یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ ہم دیکھیں دلوں کی تسکین اور مدد کب ملے گی، شرط کیا لگائی آگے آیت میں ہم دیکھیں پیچھے کہ ان تصویروں و تتقو، کہ صبر اور تقوی، یعنی صبر اور تقوی کی روش اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ پھر آگے ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ گئی، لیس لک من الامر شیء، کہ فیصلے کے معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے۔ ہاں ابھی تو وہ ظالم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جنہوں نے رسول کو زخمی کیا اسے بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم دیکھیں سارا مکہ سوائے چند کے سب مسلمان ہو گئے نا۔ خالد بن ولید جو اس جنگ میں مخالف قوم کے ہیرو تھے اسلام میں داخل ہو گئے اور سیف اللہ کہلائے، اور اس جنگ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وحشی، کلیجہ چپانے والی ہندہ، قریش کی طرف سے جو لیڈر تھے ابو سفیان، سب کے سب ایمان لے آئے۔ پھر آگے آیا دیکھتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی کشادگی زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ پڑھ کر لگ رہا ہے کہ ابھی تو ہم لوگ جنگ احد پر تبصرہ سن رہے تھے، اچانک یہ آیت سود سے متعلق کیوں آ گئی؟ ہم دیکھیں جنگ احد میں جیت ہار میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ احد پہاڑ کے ایک پیچھے کے ایک سائڈ سے ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے گھڑ سوار دشمن اٹیک کر سکتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں امیر بنایا اور 50 کے قریب تیر انداز صحابہ کو اس جگہ تعینات کر دیا کہ اس جگہ کی نگرانی کرنا، یہاں سے کوئی دشمن گھسنے نہ پائے، اور بہت زیادہ تاکید کی کہ اس جگہ کو کسی بھی حال میں خالی مت چھوڑنا، اگر ہمیں چیل کوے بھی نوچ رہے ہو تب بھی تم وہاں سے مت ہٹنا۔ اور ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو شروع ہی میں مسلمان چھا گئے، پہلے ہی جھٹکے میں کافروں کی ہوا اکھڑ گئی، وہ بھاگنے لگ گئے، ایسے بھاگ رہے تھے کہ ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگ گئیں۔ ادھر کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ادھر مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ جب یہ حال دیکھا اس درہ پر تعینات تیر اندازوں نے تو انہوں نے سوچا اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں، دشمن تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب ہم بھی چلتے ہیں، مال غنیمت ہم بھی سمیٹتے ہیں۔ جبکہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کے متعلق یہ قانون آ چکا تھا کہ کوئی سمیٹے یا نہ سمیٹے سب کو ملے گا، لیکن مال کی محبت میں ان تیر اندازوں میں سے کچھ نے اپنے امیر سے کہا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، چلیں ہم سب اب چلتے ہیں اور مال غنیمت ہم بھی سمیٹتے ہیں۔
امیر نے بہت منع کیا کہ نہیں، رسول اللہ نے بہت تاکید کی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں یہاں سے نہ ہٹیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہارنے کی سچویشن میں بات تھی، اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ امیر منع کرتے رہے، لیکن 35 لوگ جو تھے درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اب ان 35 لوگوں کی غلطی سے جنگ کا نظارہ ہی بدل گیا، تو یہ مال کی محبت میں اتنے آ گئے کہ درہ چھوڑ کر اتر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مال کی اتنی محبت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ یہ سود لینے کی وجہ سے۔ سود دیکھیں ہم 3 اسٹیپس میں حرام ہوا۔ سود کے حرام ہونے کا قانون 3 حصوں میں اترا۔ سورۃ روم میں پہلے اشارہ آیا کہ تم جو سود کے لیے پیسہ دیتے ہو اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور جو صدقات دیتے ہو تو اس میں اللہ پروان چڑھاتا ہے۔ تو یہ اشارہ آ گیا تھا کہ اللہ سود کو ناپسند کرتا ہے اور صدقات کو پسند کرتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہاں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے مومنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ چھوڑ دو۔ پھر جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ابھی کہ قطعی حرام کا حکم وہی آیا کہ اللہ تجارت کو جائز قرار دیتا ہے اور سود کو حرام کرتا ہے، اس لیے سود کا ذکر یہاں بیچ میں لایا گیا ان تبصرے کے بیچ میں، تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے سمجھائی جا رہی ہے اس کو اچھے سے سمجھا جا سکے، پیسے کی محبت اور سود کی کراہت ذہنوں میں پیوست ہو جائے۔ اور جو یہاں پہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مطلب دوڑنا ہے، ریس لگانی ہے تم کو، تو دولت میں نہیں بلکہ نیکی کمانے میں ریس لگاؤ۔ اللہ کے متقی بندے ایسا ہی کرتے ہیں، وہ متقی بندے جو خوشحالی بدحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول رکھتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر سے کام کر لیتے ہیں، ان سے جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ آگے ہے آیت نمبر 137، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور کھلی تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی رسولوں کا راستہ روکنا یہ آسان نہیں، رسول کوئی سائل نہیں ہوتا، وہ سائل بن کر نہیں دنیا کی عدالت بن کر آتا ہے، تو اس کی اطاعت کرو تو دنیا کے امام بنو گے، نہیں تو نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، کسی بھی جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو، ان کی جڑیں کٹ گئیں، اکھاڑ کر پھینک دیے گئے۔ آگے ہے دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخافل فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اب پھر جنگ احد پر تبصرہ کنٹینیو ہو رہا ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یعنی غزوہ بدر میں کفار کے 70 سردار مارے گئے تھے اور تمہارے اس غزوے میں مارے گئے، تو اس سے دل شکستہ نہ ہو۔ وہ جب ہمت نہیں ہارے، دوبارہ پھر چڑھائے، تو تم جو توکل اللہ کا دعویٰ کرتے ہو، الحی القیوم پر ایمان لائے ہو، تو تم کیسے ہمت ہار سکتے ہو؟ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جس کو ہم لوگوں میں الٹتے پھیرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیشہ حق ہی کی جیت ہوتی رہے گی تو ہر کوئی حق کے دامن کو لپیٹ لے گا، ہر آدمی اس کی آڑ لے کے بچا رہے گا، ہر آدمی کلمہ پڑھ لے گا، تو پھر آزمائش کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ پھر آگے ہے اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کسی بھی طرح خامی نہیں دیکھنا چاہتا، ایک ایک کمی کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہتا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی آرمی میں کسی بھی طرح کی بھول چوک نہیں چاہتا۔ سمعنا و اطعنا، اپنے امیر کی بات سننا اور ماننا، اس ڈسپلن میں کچھ بھی کوتاہی نہیں ہونی ہے۔ یہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہیں آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے سائڈ گر گئے، پیچھے ایک
گڑھا تھا تو آپ اس گڑھے میں گر گئے تو کسی کو دکھ ہی نہیں رہے تھے۔ اسی وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی بھی شہادت ہو گئی اور ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ بس یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ افواہ اڑنی تھی کہ مسلمانوں میں دو رائے بن گئی۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ پھینک دو تلوار تیر، اب لڑنے سے کیا فائدہ جب نبی ہی نہیں رہے، اور دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، جس راہ میں نبی نے جان دے دی ہم بھی لڑ کر اپنی جان دیں گے، اب جی کر کیا فائدہ۔ تو یہ آیت اسی پر تبصرہ ہے۔ اور وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے آئے تھے یا اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے؟ پھر آگے ہے آیہ نمبر 145 کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ یہاں یہ تجزیہ ہے کہ اے مسلمانوں، موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ سب کی موت کا وقت جو ہے وہ فکسڈ ہے، موت سے بچنے کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرو۔ پھر آگے ہے کہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس راستے میں یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پہلے بھی مارکے ہوئے ہیں، حق و باطل کی جنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے اللہ والے آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے آئے، ان کو اللہ کے راستے میں جو زخم پہنچے اس کی وجہ سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ تو یہی فرمایا آگے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگوں کا عمل پسند ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ جو تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ شروع میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بہت بڑی عنایت رکھتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہیں تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جب اچانک خالد بن ولید کے رسالے نے درہ پر چڑھائی کی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کہہ رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ غم پر غم دیتا چلا گیا۔ غم پر غم کیا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مصعب رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر اڑی، حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہو گئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بھی خبر اڑ گئی۔ تو یہ غم پر غم کیوں دیا؟ پھر فرمایا تھا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہ ہو۔ یعنی غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، تاکہ اس مشکل غم پڑے، جب اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف پہنچے، اس سے بھی زیادہ جو مشکل غم پڑے تو غم نہ لگے، کیونکہ یہ حزب اللہ کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی
کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ یعنی جب مال غنیمت سب لوگ لوٹنے لگے اور پیچھے سے خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ اٹیک کیا تو کچھ لوگ تو مقابلے میں لگے رہے اور شہادت پائی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی افواہ پھیلی تو اچھے اچھے کی حالت خراب ہو گئی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن دو گروہ ٹکرائے انما استزلهم الشیطان، تو وہ شیطان نے ان کو چھو دیا تھا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر کیا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہم لوگ ان اصحاب کی بات تو کر سکتے ہیں اس روز کے واقعے کو سمجھنے کے لیے، لیکن ہم انہیں ملامت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر نگراں بھی وہی ہے۔ بتایا کہ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، اللہ کا فیصلہ جب آنا ہوتا ہے آ کر رہتا ہے، اس میں کسی کی تدبیر کا کوئی دخل نہیں چل سکتا۔ ہم ایسے سمجھیں سب سے بڑا محافظ انسان کا موت ہی ہے، جب تک موت کا وقت نہیں آتا دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح موت کا اگر وقت آ گیا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو یہ خاکہ ذہن میں آتا ہے کہ اکثر موت سے بھاگنے والے پہلے ہی موت کی نظر ہو گئے، جبکہ موت کو گلے لگانے والے اکثر بعد تک باقی رہے۔ جیسے خالد بن ولید میدانی میں رہے، ساری زندگی موت کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، اور عبداللہ بن ابی موت سے فرار کا راستہ ہی نکالتا رہا، خود بھی بھاگتا، لوگوں کو بھی ڈراتا۔ لیکن ہم دیکھیں وہ خالد بن ولید سے کتنے پہلے مر گیا۔ خالد بن ولید کافی بعد میں وفات پائے۔ مرنا تو سب کو ہے، موت سے بچنے کی کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا۔ جس کا وقت جب اور جہاں لکھا ہے وہیں موت آئے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتا یا سفر پر نہیں نکلا ہوتا یا جنگ میں نہیں جاتا تو وہ نہیں مرتا، ابھی ہمارے درمیان وہ زندہ ہوتا، تو یہ سب باتیں جو ہیں فالتو ہیں۔ اس سے ان کی حسرت میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب کہنا صدمے کو ہی اور بڑھاتا ہے، جبکہ ایک مومن کی بحث کا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے موت کی خبر سنتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے کہ ایک روز تو سبھی کو جانا ہے، آج کوئی کل کوئی، ایک دن میں بھی جاؤں گا۔ موت اور حیات میدان سے یا بیماری سے وابستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے وابستہ ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی شہید جیسا درجہ کسی کا نہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کی کال ہوئی اور کچھ لوگ نکل پڑے اور شہادت بھی دے دی، کچھ لوگ گھروں ہی میں رکے رہے دولت جمع کرنے کی خاطر، تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنا جمع کر سکتا ہے، کتنے دن؟ وہ جو کچھ بھی جمع کرے گا فرمایا اس سے بہتر نہیں ہوگا جو شہید کو مل گیا، آنکھ بند ہوتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ ہاں یہ کہ اگر اس پہ قرض ہو تو قرض کا فوراً نہیں جائے گا، تو اس کے بعد اگر شہید ہے مطلب قرض نہیں ہے تو وہ بغیر حساب کتاب سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ پھر فرمایا لا محالہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہوگے ہی، تو کامیابی موت سے بھاگنے میں نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جو وہاں اللہ کی پکڑ سے بچ گیا وہ کامیاب، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اب دیکھیں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی خصوصیت کی وجہ سے کتنا خیر پھیلا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو،
ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ صحابہ جو ہیں وہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی فوج ہیں، لیکن آپ ان کو کوئی تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بخوشی سماعتات کر رہے ہیں، دین کے پھیلانے میں یہ آپ کے ساتھی بنے ہیں، یہ جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کی طرف سے انہیں پیار، محبت، رحمت و شفقت نہ ملے، ہر غلطی پر آپ پکڑنے ہی لگ جائیں تو پھر یہ تو دل شکستہ ہو جائیں گے۔ تو یہی بتایا کہ یہ رشتہ پیار و محبت کا رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، رقیق القلب ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ ایک ایک کر کے چھٹ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکریج بھی کیا کہ آپ ایسے ہی نرمی اختیار کیے رہیے، ان کی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کرتے رہیے، ان کے لیے مغفرت بھی مانگتے رہیے، اور ان کے مشورے میں ان کو اپنے مشورے میں بھی شامل رکھیے، کیونکہ مشورے میں خیر ہے۔ ہاں، امیر مشورہ کرنے کا تو پابند ہے، مشورہ مان لینے کا پابند نہیں ہے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ منافقین وغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت کے سلسلے میں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس میں کچھ خیانت کی ہے، یا وہ یہ کہتے تھے خاص طور سے عبداللہ بن ابی وغیرہ کہ یہ نبی جب سے آئے ہیں تب سے بس لڑائی اور جنگی ہو رہی ہے، یہ تو اسلام کے لیے پیس کا نعرہ لگاتے ہیں مگر جنگ ہی جنگ۔ جبکہ ہم دیکھیں دنیا کا اصول ہی یہ ہے کہ اگر پیس چاہیے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ کہتے کہ یہ مکہ سے آئے ہیں کسی ایمبیشن کو لے کر اور یہ غلبہ چاہتے ہیں، دنیا میں اقتدار چاہتے ہیں، اس غلبے کے لیے وہ ہمارے باپ بیٹوں کو لڑوا رہے ہیں، کبھی بدر میں لے جاتے ہیں، کبھی احد میں لے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح منافقین موقع پا کر آپس میں جمع ہو کر اس طرح کی میٹنگز کیا کرتے تھے۔ تو وہ یہاں پر اسی کا جواب ہے۔ اب آگے جو یہ انہوں نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اسی الزام کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ سچائی تو یہ ہے کہ اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ یہ جو نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر بہت بڑے احسان کا مظہر ہے، 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے خیر خواہ بن کر آئے ہیں، یہ نبی تو تمہارے لیے ہی بے چین رہتے ہیں، تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان پر گراں گزرتا ہے، تمہارے بھلائی کے تو یہ حریص ہیں۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں جو تمہارے فریق ہیں مخالف فریق ہیں ان پر آ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی احد کے میدان میں جب 70 شہید ہوئے تو عام مسلمان کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو کیسے ہمارے 70 لوگ شہید ہو گئے، ہماری جیت ہار میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، تم نے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی، دولت کی لالچ میں پڑ گئے، آپس میں بھی اختلاف کیا، تم نے مورچہ بھی چھوڑ دیا تو تمہیں یہ سزا کے طور پر دیکھنے کو ملا۔ پھر آگے ہے کہ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا. یعنی ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ عین جنگ کے وقت بھاگ گئے تھے. جب مسلمان سمجھانے لگے کہ ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کرو، لڑو، یا کم از کم شہر کا دفاع ہی کرو، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اگر ہمیں پتہ ہے کہ جنگ صحیح میں ہوگی تو ہم ضرور لڑیں گے. تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والوں کی الفاظ نہیں ہیں، یہ کفریہ بات ہے. تو خود تو جنگ سے بھاگ گئے وہ لوگ، جا کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور پھر جب جنگ کی خبر پہنچی کہ اتنے اتنے شہید ہوئے، اتنے اتنے زخمی ہوئے، تو اپنی ذہانت اور تدبیر پر جو ہے وہ داد دینے لگے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ چھوڑو دوسروں کی موت کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں بتاؤ. کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ کتنا زندہ رہو گے؟ کتنا بچ سکتے ہو اپنی عقل لگا کر؟ تمہیں یا کسی کو بھی موت اسی وقت آئے گی جو پہلے سے اللہ نے لکھ دی ہے. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اپنی تدبیر اور دور اندیشی اور عقل مندی کی وجہ سے بچ جاتا ہے. عبداللہ بن ابی اپنی سازشوں سے جو لوگوں کو لے کر بھاگا، وہ کتنے سال پھر اور جی پایا؟ اپنی زندگی اور اس نے کیوں نہیں پھر بڑھا لی؟ یہ 3 ہجری کی بات ہے، 10 ہجری میں تو وہ مر گیا، صرف 7 سال بعد ہی تو مر گیا. تو موت کا وقت مقرر ہے، اس کو کوئی نہ پہلے لا سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہاں اس سے اگلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ تم گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی وہاں کی جو ہے وہ فوراً شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوش و خرم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرنے والا نہیں ہے. ہم سوچیں جب اللہ اس آیت میں کہ اجر المومنین کی مومنوں کے چھوٹے چھوٹے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو بھلا ان کا اجر، ان کی قربانی کیسے ضائع کر دے گا جس نے اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان ہی قربان کر دی. انسان کو سب سے پیاری چیز تو جان ہی ہوتی ہے، اس جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اب آگے دیکھیں، یہاں سے جب جنگ رک گئی تو صحابہ کرام لوگ احد پہاڑ پر اوپر کی طرف چڑھ گئے. ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید میں تھوڑی تکرار ہوئی کہ خالد بن ولید جو چاہ رہے تھے کہ پوری طرح سے جنگ تو ابھی ختم ہوئی نہیں ہے تو دشمنوں میں گھس کر سب کھیل ختم کر دیتے ہیں. لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، غزوہ بدر کا بدلہ ہم لے چکے ہیں، 70 ان کے شہید ہو گئے، اب ہم پھر آئیں گے بعد میں. کہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب جدھر پھیر دے، ورنہ مسلمانوں کی اس وقت سچویشن بڑی خراب تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ کچھ دور جا کر واپس نہ لوٹ آئیں. انہیں پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے وقت سے پہلے میدان کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے بہتر موقع تو انہیں دوبارہ ملنے سے رہا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس پلٹ آئیں یا کہیں مدینے ہی کی طرف نہ رخ کر لیں، اور ہم سب تو زخموں سے چور ہیں. اب ایک ہی تدبیر کارگر ہو سکتی تھی کہ انہیں دھمکی دی جائے کہ ہم ان کے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ جو دھمکی تھی یہ صرف ابو سفیان اور اس کے گروہی کو دھمکی نہیں تھی، بلکہ ہم دیکھیں یہ آزمائش زخمی صحابہ کی بھی آزمائش تھی کہ کیا وہ اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زخموں سے چور ہونے کے باوجود لبیک کہتے ہیں یا نہیں. تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم پیچھا کریں گے کافروں کا، سارے صحابہ ہاتھ اٹھا کر جوش و خروش سے تیار ہو گئے کہ لبیک یا رسول اللہ، آپ حکم دیں گے تو ہم ان کو دوڑائیں گے. جبکہ ہر کوئی زخم سے کرا رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سارے کے سارے صحابہ نے لبیک کہا. اس پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ آ رہا ہے. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار و پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو،
تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا کہ ابو سفیان بعد میں پچھتائے گا اور واپس مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، تو حقیقت میں ویسا ہی ہوا۔ لیکن جب اس کو راستے میں کسی نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب غصے میں تل ملائے تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ راستہ بدلتا بدلتا مکہ کی طرف بھاگ نکلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوری جیت کے ساتھ پھر واپس لوٹے۔ میدان جو آخر میں چھوڑتا ہے اسی کی جیت مانی جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم جنگ احد کو مسلمانوں کی جیت مانتے ہیں، ہے نا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک میدان میں ٹکے ہوئے تھے۔ زخم کسی سے زیادہ کھائے، کس کو زخم زیادہ لگے، کس نے کم زخم ملا کس کو، یہ جیت ہار نہیں ہوتی۔ کون ہمت ہار کر بھاگا، میدان چھوڑ کر بھاگا، وہ اصل جیت اور ہار ہوتی ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ یعنی کافروں اور منافقوں کو جو چھوٹ ملی ہوئی ہے، پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، جب گناہوں کی پوٹلی بھر جاتی ہے تب اللہ مہلت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ یعنی مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے، اور جمعیت نہ نسل کی بنیاد پر ہے، نہ قوم کی بنیاد پر ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہے۔ جو چاہے اس جماعت میں شامل ہو جائے، بس ایک کلمہ پڑھے اور آ جائے، لیکن اس میں خالص اور دھوکے باز مکس ہو کر نہیں رہ سکتے۔ سچا کلمہ گو اور مصلحتاً کلمہ گو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ منافق اور مومن ایک ساتھ ہم جماعت نہیں رہ سکتے۔ اسی کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جنگ کا میدان اسی آزمائش کی بہترین جگہ ہے۔ مخلص اللہ کے لیے جان قربان دیں گے اور قربان کریں گے، اور منافق جان بچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلے گا۔ یہی چھٹائی ہے۔ پھر آگے ہے کہ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ تو غیب کا علم اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن ہر انسانوں کو نہیں۔ نبی کو پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون منافق ہے کون نہیں، لیکن انسانوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ خانہ جنگی میں پڑ جاتے، ایک دوسرے کو سب منافق ہی کہتے پھرتے، کیونکہ نفاق دل کی بیماری ہے، اور اس بیماری کو کسی بھی آلے کے ذریعے ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر اتنا ایمان ہے، اس کے اندر اتنا نفاق ہے۔ ہم صرف ہم سے اگر کوئی آ کے کہہ رہا لا الہ الا اللہ، ہم مسلمان اس کو کہہ سکتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کے دل میں کتنا ایمان ہے کتنا نفاق ہے۔ لہٰذا غیب کے معاملے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آگے غزوہ احد پر تبصرے کی آخری آیت ہے کہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو بھی دولت ہے، جو بھی انسان کو ملا ہوا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اسے اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بیوقوف وہ ہے جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سورہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے تو بہت جامع آیات آ رہی ہیں۔ آگے ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔
جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا۔ جب یہ آیت آتی کہ اتری کی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس آیت کو یہودیوں نے مذاق کا نشانہ بنا لیا کہ اچھا اللہ کے خزانے میں بھی کمی آ گئی اور ہم سب سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم امیر ہیں اور وہ فقیر ہیں۔ تو اسی پر یہ آیت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے پھر کیوں قتل کر دیا؟ ان کے یہاں شروع میں یعنی بنی اسرائیل کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ کوئی رسول آتے تھے تو ان سے معجزہ مانگا جاتا تھا، اور معجزے کی شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور وہ خرچ کرنا، وہ صدقہ کرنا اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اوپر سے ایک آگ آ کر اس صدقے کو جلا دیتی تھی، تو جس کا صدقہ جل جاتا تھا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ تو بنی اسرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی والے معجزے کی بات کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی معجزہ آئے گا تب ہم انہیں مانیں گے، تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آگے کی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ تو صرف ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش کر آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور اللہ خدا ترسی یعنی تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں چھپانا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو حقیقت میں انہوں نے کیے ہی نہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ بقرہ کا اختتام عظیم آیت پر ہوا، اب یہاں سورۃ آل عمران کا اختتام بھی عظیم آیات پر ہو رہا ہے۔ اب آگے وہ آیات آ رہی ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آنکھ کھلتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے فضول پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کیا بس کام کرے۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کی عقل سلیم ہے، جو فطرت کے بالکل قریب ہے اور وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کو یہاں تک سمجھ گیا ہے کہ اتنے نظم و ضبط سے یہ جو کائنات چل رہی ہے وہ بغیر کسی کارساز کے چل نہیں سکتی۔ تو جو بالکل فطرت کے قریب ہے، ایسے ذہن، ایسی فطرت والے انسان کی زبان سے نکلنے والی یہ صدا ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک تھے نا، وہ کیا نام، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں بھی سے تھے، ام سلمہ کے بہنوئی۔ تو ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل موحد تھے، یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر روتے تھے کہ اے اللہ میں تجھی کو پوجنا چاہتا ہوں لیکن معلوم نہیں کیسے پوجوں، میں جانتا ہوں یہ مورتی پوجا صحیح نہیں ہے، میں تجھے پوجوں تو کیسے پوجوں، مجھے نہیں صحیح علم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں بھی کہ اتنی شرک کی جو آلودگی تھی چاروں طرف تھی، کبھی بھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں۔ تو یہ سب فطرت کے قریب تھے یہ لوگ۔ تو یہ دعا ایسے انسان کی فکر، ایسے انسان کی بے چینی، ایسے انسان کی تدبیر کے تدبر کے غور و فکر کے الفاظ ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ پھر دیکھیں آگے ہے
کہ یہ ابھی کسی انسان نے دعوت نہیں، ان کے پاس دعوت نہیں پہنچی ہے، کسی رسول کا کلام ان تک نہیں پہنچا ہے، اپنے غور و فکر کا لیول ان کو یہاں تک لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان کو اگر کوئی کتاب نہیں پہنچی، کوئی رسول نہیں پہنچا، یا رسول کا کوئی امتی دعوت لے کر نہیں پہنچا، تو وہ خود فطرت کی بنیاد پر کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے وہ فطرت کی پکار پر لبیک کہنے والا اللہ کی ہدایت کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے حواس نے گواہی دے دی کہ اس کائنات کا نظام ایک پاک ہستی کے ہاتھوں نظم و ضبط سے رواں دواں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس رب تک کیسے پہنچے، اس کی پسند ناپسند کیسے جانے، اپنا رول کیسے پلے کرے۔ اب وہ پکارتا ہے آیت نمبر 193 کہ ربنا اننا سمعنا، کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے رب، جو قصور ہم سے ہوئے انہیں درگزر فرما، اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کے سامنے میں میری دعوت گئی، یعنی اسلام کی دعوت پیش ہوئی، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ وقت لیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ جیسے ہی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی ویسے ہی انہوں نے قبول کر لیا۔ ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے تصور میں لائیں کہ اب تک 40-42 سال تک غور و فکر میں تھے، فطرت کی پکار پر دل کھینچتا تھا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پکار اٹھے، ہاں یہی وہ منادی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اے رب، میں فوراً اس منادی پر ایمان لایا، اب تک کہ مجھ سے ہوئے گناہوں کو تو معاف کر دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو کھرچ کر مٹا دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ آگے ہے، اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی وعدہ خلاف اللہ، وہ اس پہ ان کو شک نہیں ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہمیں کام کی توفیق نصیب ہو کہ جس سے ہمیں جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے۔ پھر جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ صرف چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی کفار سے بہت زیادہ امپریس نہیں ہونا، ان کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کے ملکوں میں نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی خوبصورتی، ان کی رعنائی، ان کی کامیابی تم کو امپریس نہ کرے، ان کو رول ماڈل مت بناؤ۔ متاع قلیل، تھوڑی دیر زندگی کا یہ لطف ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی والی آیات ہے کہ جب آپ کا پیغام دنیا میں پھیلے گا، مثال کے طور پر ایران، روم، شام تک جب جائے گا تو ان اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی ملیں گے۔ ہم دیکھیں جب اسلام کی دعوت پھیلی ہے آگے جا کر خلفائے راشدین کے دور میں تو ملک کا ملک ایمان لے آیا، آج ایران کیا ہے، پورا ملک ایمان لائے۔ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی دعوت کے کام میں اچھے لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ ایک روایت ہے کہ
بعض غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، عصا ملا، ید بیضا ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑیوں کو صحت مند کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، تو آپ بھی کچھ معجزہ لائیں، اور بھی دوسرے نبیوں کو معجزے ملے، آپ کو کیا معجزہ ملا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی اور کہا کہ یہ مجھے معجزہ ملا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب الحمدللہ سورۃ آل عمران مکمل ہوئی۔ ہم دیکھیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جوڑا ہے، کس سینس میں؟ دونوں صورتوں میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہے کہ اب تک تم نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے سمجھ ایک طرح سے طے کر لیا ہے، اب ایک آخری موقع تم کو دیا جا رہا ہے کہ اس آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، ان پر ایمان لاؤ، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ سورۃ بقرہ میں یہود پر اتمام حجت ہے اور آل عمران میں نصارہ پر اتمام حجت ہے، تو دونوں صورتوں کو ملا کر ہم کہیں گے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت سمجھ لے پوری ہوئی۔ اسی طرح سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کا جوڑا ہے، اور آپس میں بھی صورتوں میں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہے۔ سورۃ نساء 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور غزوہ احد ہوا ہے وہی 3 ہجری میں، تو اس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ احد کا ذکر ہم نے ابھی سورۃ آل عمران میں پڑھا، احد میں صحابہ شہید ہوئے 70، اب انہوں نے اپنے پیچھے بیوہ چھوڑی، یتیم چھوڑے، ماں باپ رشتہ دار چھوڑے، وراثت چھوڑی، تو انہی کے ذکر سے سورۃ نساء شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی رب دیکھیں سورۃ آل عمران کی آخری آیت ورابطو ہے نا کہ باہم متحد رہو، مضبوطی دکھاؤ، تو یہ ربط باہمی کیسے آئے گی؟ صلہ رحمی سے آئے گی، یعنی صلہ رحمی پر جو معاشرہ بنے گا، سارے انسانوں کو ایک سمجھا جائے گا، مرد عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جب تک صلہ رحمی نہیں ہوگی حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو معاشرے میں امن و سلامتی بھی نہیں رہے گی۔ تو اس سورہ میں معاشرتی نظام پیش کیا ہے، اور معاشرتی نظام کی بنیاد کس پر ہے؟ حق پر، انصاف پر، عدل پر۔ اور انصاف کیسے قائم ہوگا؟ تو شروع کرتے ہیں سورۃ نساء۔ الحمدللہ۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ آل عمران تقوی کے ذکر پر ختم ہوئی تھی، اور اس سورہ کی شروعات اسی تقوی کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ یہاں جو کہا یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس، لوگ، اے لوگوں، تو لوگوں سے مراد کیا ہے؟ لوگوں سے مراد مسلمان، اے مسلمانوں، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، کیونکہ اب ایک ریاست بن چکی ہے مدینہ میں۔ اب اس ریاست کے اصول کیا ہوں گے وہی پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ کن بنیادوں پر بنتا ہے، اس کی تفصیلات اس سورہ میں بیان کی جا رہی ہیں۔ رشتے اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، مطلب رشتوں کا خیال کرو۔ اب رشتوں میں کون آئیں گے؟ پوری انسانیت آئے گی، کیونکہ پوری انسانیت ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لہٰذا سارے انسانوں کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہی سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں جو ہے نیچا ہے، نیچ ہے، اور فلاں جو ہے بڑا اونچا ہے، اونچے مرتبے والا ہے، نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب ہوا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی کالا گورے سے افضل نہیں، الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمہیدی آیت ہے نا، کہ جیسے یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی مطلب اس تمہیدی آیت کے ارد گرد پوری سورہ ہم دیکھیں گے تو گھومے گی، آپ جگہ جگہ آئے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو نکاح میں خطبہ ہے اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ پھر دوسری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر تیسری آیت کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تینوں آیتوں میں ہم دیکھیں تقوی تقوی تقوی۔ ہم سوچیں نکاح کی مجلس اور تقوی، مبارکباد دینے ہم جا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے اس خوشی کے موقع پر؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو۔ اللہ کے عذاب سے بچو کیوں؟ کیونکہ یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے،
تقوی کا زاد راہ لے لو، تقوی کے زاد راہ کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں یتیموں کے ساتھ ہمیشہ سے سب سے زیادہ ناانصافی کی گئی، یہ پہلی آواز آ رہی ہے دنیا کے سامنے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا حق دو۔ کیوں حق دو؟ کیونکہ بغیر حق دیے اسلامی معاشرے کا تصور ہی نہیں۔ اگر تمہیں یتیموں کے سلسلے میں انصاف کرنے سے ڈر ہے تو جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ یعنی فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ مہر عورت کا حق ہے، دور جاہلیت میں عورت کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ صورت نساء ہے، معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اور معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ مرد اور عورت سے۔ ان 2 سے 3، 3 سے گھر، گھر سے سماج، پھر ملک بنے گا۔ تو یہ حقوق دیے جا رہے ہیں کہ معاشرہ کیسے چلنا چاہیے، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ ہم یہاں ایک نقطہ دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ مال کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے، نہیں۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ سب جو ہیں سب ایک صالح معاشرے کے احکام ہیں سارے، اور صالح معاشرہ عدل اور انصاف سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ بھی پہلی آواز ہے دنیا کے سامنے۔ اس سے پہلے دنیا ناآشنا تھی کہ مردوں کے لیے ترکے میں حق ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، ورنہ ہمیشہ اولاد نرینہ کا حق ہو جاتا تھا، عورتیں کچھ نہیں پاتی تھی۔ تو فرمایا عورتوں کا بھی حق اسی طرح ہے جس طرح مردوں کا حق ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اب یہاں سے ہم وراثت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، فرائض کا علم حاصل کرو، یہ نصف علم ہے۔ پہلی چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ یہی ہوگا، یعنی وراثت کا علم۔ اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں جو آیت مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تو کیا ہے؟ مرد سے مراد یہاں پر بیٹا اور عورت سے مراد بیٹی۔ ہر جگہ مرد کا حصہ ڈبل نہیں ہے کہ مرد کا ڈبل اور عورت کا سنگل، بعض جگہ بالکل ایکول بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ یہاں بیٹا اور بیٹی کی بات کی جا رہی ہے، اللہ نے تول تول کر سب کو ان کے حقوق دے دیے۔ تو ہم اپنے والد کی بیٹیاں ہیں، اپنے ابو کی جائیداد میں سے بھائی کو دگنا ملا، ہم کو ایک حصہ ملا، ہم کہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے انصاف کی تقسیم ہے۔ اگر میت کی وراثت 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے۔
اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ یہاں پر جو وصیت کی بات ہے وہ 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے، اور جو قرض کی بات ہے، قرض ہوگا تو پہلے وہ نکالا جائے گا۔ زکوٰۃ ہے تو پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ہے نا، پہلے نکالی جائے گی۔ بیوی کا مہر نہیں دیا تھا وہ دیا جائے گا، وہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا پھر وہ ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ وراثت کا علم بہت ڈیپ علم ہے، بہت وسیع اس کے قوانین ہیں۔ پھر ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور حکیم ہے، یعنی ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے، اللہ علیم اور حلیم۔ اس نوٹ پر بات مطلب یہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں یہاں اللہ کی یہ صفت بیان ہے، علیم اور حلیم؟ علیم مانا وسیع معلومات رکھنا اور حلیم مانا غیر جذباتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حصوں کی تقسیم کے قوانین اللہ دے رہا ہے وہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں ہے۔ جذبات کی رو میں انسان بہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بہتا۔ اگر انسان کے ذمے ہوتا حصہ نکالنا کہ بیٹے کا کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، تو وہ جذبات کی رو میں بہہ سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو حصے بنا دیے ہیں وہ غیر جذباتی ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی جو تقسیم کیا ہوا ہے وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اصول سارے اللہ کی مطلب حدیں ہمیں ماننا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حدوں کی پابندی کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرنا یہاں پر مطلب جو اللہ کی حدوں کی پابندی کرتے ہیں، وراثت کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو عمل میں لاتے ہیں، وہی دراصل اطاعت کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے مراد قانون وراثت کے سلسلے میں جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اور جو اس کے حدود کو پامال کرے گا وہ مراد ہے۔ تو کیا ہوگا؟ آگے بہت سخت جملہ ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اتنا بھیانک عذاب ہے۔ پھر آگے ہے اور بھی عذاب المہین، رسوا کن عذاب ہے۔ ہم دیکھیں قرآن میں نماز کی تعداد کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازوں کی تعداد گنتی نہیں بتایا، ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں بٹا 1/2، 2/1/6 بٹا کر کے بھی پوری تقسیم سامنے رکھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن ہم دیکھیں کتنا کم عمل ہو رہا ہے اس پر۔ پھر آگے ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو اس کا راستہ کہاں نکلا؟ سورۃ نور میں۔ تو سورۃ نور میں بعد میں پورا تفصیل کے ساتھ قانون آیا، تو یہ اور اس کی اگلی والی آیت بھی جو ہے یہ پھر منسوخ ہو جاتی ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔
پھر آگے ہے اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں دیکھیں کہ ابھی تو ہم لوگ وراثت کا قانون پڑھ رہے تھے، اب یہاں اچانک زنا کا قانون کیسے آ گیا؟ کیا ربط ہے؟ تو ربط یہ ہے کہ قانون وراثت پر اگر عمل نہیں ہوگا تو خاندان معاشرہ برباد ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشرہ بھی برباد ہو جائے گا۔ دونوں میں اسلامی معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہے، فساد سے بچانا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس آیہ میں ہم دیکھیں اہل ایمان جو توبہ اتنا ملتوی کرتا ہے کہ موت کا گھنگرو بج گیا، اب کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کر اس کو اور وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرتا ہے، دونوں سیم سزا دونوں کو سنائی جا رہی ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر چکے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یعنی یہاں پر اب بیان کیا جا رہا ہے کہ کون رشتے حرام ہیں، ہے نا؟ جو حرام ہیں وہ کیا ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، یعنی شادی، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ مطلب ایک ساتھ دو شادی نہیں ہو سکتی، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ جو حرام ہیں وہ 7 رشتے ہیں جو خونی ہیں، اور 7 ہی رشتے وہ حرام ہیں جو قانونی لحاظ سے ہیں، جیسے خونی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں 7۔ اسی طرح سے قانونی والی میں رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساسیں، بیویوں کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہوں، ہے نا، اور جن سے مطلب ہو چکا ہو آپ کا اجماع، اور بہویں 2 بہنیں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی بیک وقت، ہے نا، اور وہ محسنات جو کسی کے نکاح میں ہوں، یعنی ایک ساتھ 2 شوہر نہیں ہو سکتے کسی کے۔ تو یہ جو ہے 7 قانونی محرمات ہیں اور 7 خونی محرمات ہیں۔ تو یہ ذکر ہوا یہاں پر۔ الحمدللہ یہ جز مکمل ہوا۔ اس جز میں عمل کے تو بہت سارے پیغام ہیں۔ سب سے زیادہ تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کا مخلص ہونا ہے، اور حکمت کی دعا بہت کرنی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
یہ ہمیں کام کرنا ہے، اور غزوہ احد سے صبر کا جو نظم اور ضبط اور سب سیکھنا ہے کہ رسول کیسا انتظام تھا، امیر کی اطاعت، اس کا سبق مل رہا ہے ہمیں، ٹیم ورک یہ بھی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہم اس کو صحیح ڈسپلن کے ساتھ کیسے پورا کریں، اور مشکلات آئیں یا ناکامیاں آئیں تو پھر ہمیں اللہ سے کیسے لو لگانی، اللہ کو کیسے پکاریں، اور احسان اور تقوی کی روش پر چلیں۔ صبر اور تقوی بہت آیا ہے تاکہ ہم نفاق سے بچ سکیں، اللہ کی تقسیم کو ہم قبول کریں، چاہے وراثت کی ہو، چاہے درجوں کی ہو، چاہے مرد عورت کی ہو، اور معاشرتی ذمہ داریاں اچھے سے ہم نبھائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔